बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा इलाही न्यूमरोलॉजी के साथ आपने बहुत से कॉलर्स ने कॉल किए टीवी शोज़ को देखकर, ऑनलाइन सर्विसेज को देखकर कि ये इल्मुल अदाद अदद नंबर क्या हैं, हमारी ज़िंदगियों से इनका ताल्लुक़ क्या है, उर्दू और अरबिक नेम और इनके अल्फ़ाबेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं अगर वॉवेल्स किसी के नेम में हैं या इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं एंड सो ऑन। मतलब बहुत से कॉलर्स ने ये बार बार पूछा, तो ये फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला इसको अब रेगुलरली थोड़ा सा सीखने और सिखाने के इंशाअल्लाह ताला मरहले को शुरू करते हैं। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हमने ये देखना है कि ये इल्मुल अदाद है क्या। इसको आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि इसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये इल्मुल अदाद या न्यूमरोलॉजी खुद है क्या। इंग्लिश में हम इसको डिफाइन करेंगे तो सिंपल एक वर्ड आएगा, अकल्ट, मीनिंग्स ऑफ नंबर्स। अकल्ट मीनिंग्स ऑफ नंबर यानी किसी भी अदद और नंबर की वो तारीफ, वो डेफिनेशन या वो वज़न किसी भी अदद और नंबर में जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक, और ये कैमरामैन और ये बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और ये सारे मिलने के बाद बनते हैं 6, लेकिन ये 6 का जो वज़न है पसे पर्दा, अकल्ट यानी जो उसकी सिचुएशन होगी बिहाइंड द स्क्रीन, उसकी इंपॉर्टेंस होगी। खैर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको और आसानी से समझाने के लिए अकल्ट नंबर्स क्या हैं और अदद नंबर क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि खुद इल्मुल अदाद, जब भी ये नाम अदद नंबर हमारे सामने आए, ये न्यूमरोलॉजी लफ्ज़ है, तो ये है क्या। देखिए नाज़रीन, आपकी एज कितनी है वो एक नंबर है, सैलरी कितनी है अगर आप जॉब करते हैं तो वो एक नंबर है, डिजिटल सूरत में होता है। आपका मोबाइल नंबर, आपके घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी एज कितनी है वो एक नंबर, हम जो इबादत करते हैं, कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े कितने रखते हैं, ज़कात कितनी देते हैं, डिजिटल सूरत में सारा। इल्मुल अदाद की खूबसूरती ये है कि इन नंबर्स का आपको सही इस्तेमाल बता देता है। इल्मुल अदाद चीज़ें रूटीन की हैं, लाइफ रूटीन है हमारी, हमें मालूम होता है किसी बात का, किसी चीज़ का, तो हमें आसानी होती है, नहीं तो उसे मालूम करने में ही हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ जाती हैं। अब मैं आपको सुपरफिशियली एक्सप्लेन करता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। आप में से बहुत से नाज़रीन ने नोट किया होगा कि मैंने उर्दू से शुरुआत क्यों की, इल्मुल अदाद क्यों लिखा। मैं डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी तो लिख सकता हूँ, जबकि दुनिया में ज़ाहिर इंटरनेशनली इंग्लिश ही चलती है, इसलिए यहाँ उर्दू में पहले लिखा है कि हम पहले थोड़ा सा उर्दू को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उर्दू, अरबिक और हिंदी या संस्कृत या जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अरबी ख़ास तौर पे हमारे नाम उर्दू नाम है। हम लोगों के नाम अक्सरियत में अरबिक, उर्दू या पर्शियन या संस्कृत या हिंदी, ये तमाम अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल करीब करीब एक जैसे होते हैं, ठीक है, इसलिए शुरू यहाँ से किया। जब भी हम किसी के नाम, अदद, नंबर और डेस्टिनी के बारे में इल्म हासिल करेंगे तो सबसे पहले उस नाम की असल हालत के ऊपर हमको देखना है, उसकी असल हालत की, असल उसकी रियल, उसकी वो जो है वो डेफिनेशन क्या बनती है। मिसाल के तौर पर सईद एक नाम है। अब सईद इंग्लिश नेम नहीं है, या हम आलिया ले लेते हैं, या अंबर, इसी तरह कोई भी नाम हम ले लेते हैं, साजिद, सजदा करने वाला,
اب یہ بنیادی طور پر یہ انگلش لینگویج اور الفابیٹس کے نیم نہیں ہیں، اس لیے علم العادات کو شروع یہاں سے کیا ہے۔ جب بھی آپ کسی کا نام، عدد، نمبر، قسمت اور ڈیسٹینی کا معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے خالص نام، عدد، نمبر کو دیکھنا ہے کہ وہ خود پرسن ہی یا شی، وہ خود کیا ہیں، اس کے بعد کنورٹ ہوں گے انگلش الفابیٹس میں، اس لیے شروعات یہاں سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ والی بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ذرا سا ایک قدم آگے، اب یہ دیکھیے گا۔ اچھا، اب ناظرین آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ جی آپ کی برتھ ڈے مثال کے طور پر آپ اس کو ایسے لے لیجئے 1/1/2000۔ یہ کسی کی بھی ایک برتھ ڈیٹ ہم ایک ازیوم کر لیتے کہ کسی کی تاریخ پیدائش ہے، یہ کوئی بیبی پیدا ہوا 1/1/2000 کو، 2000 کو، 1 یعنی 1 جنوری تھی اور 2000 ایئر تھا، مہینہ تھا پہلا، ڈیٹ تھی 1 اور ایئر تھا 2000، اور اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں 1/1/2001۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ایج کیا بنتی ہے؟ آف کورس 11 سال بنتی ہے۔ اس ڈیٹ کے مطابق یہ 11 سال بنتی ہے، اس کی ڈیٹ، ایک بیبی ہے یہ 11، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہے انگلش ڈیٹ آف برتھ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے نام انگلش نام نہیں ہیں، ہمارے نام تو اردو ہیں، ہمارے نام تو عربک ہیں، اور ہمارے نام بھی جو برصغیر ایشیا میں رہتے ہیں تو ہندی، اردو، سنسکرت، فارسی، عربی، الفابیٹس یہ ملے جلے ہوتے ہیں، قریب ترین ہوتے ہیں سارے، تو یہ ملتے جلتے ہیں نا سارے۔ اب آپ دیکھیے گا، سب سے پہلے تاریخ پیدائش جو کہ اس بیبی کی تھی 1/1/2000، ٹھیک ہے، یہ 2000، یہ ہے انگلش منث، انگلش ڈیٹ۔ اچھا ناظرین، اسی دن چاند کی کیا تاریخ تھی؟ یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحجہ۔ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا میں، ہم سے مراد میں یا مسلمز، ہم شروع یہاں سے کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تمام لینگویجز، تمام ریلیجن کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب خوبصورت ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن شروع کرنا ہے کیونکہ سمجھانا ہے، بیسک اور ریئل سمجھانا ہے، تو خالص اور اصلی حالت یہی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہے انگلش پیدائش، انگلش کی ڈیٹ آف برتھ جو کامنلی ہر جگہ لی جاتی ہے کہ بھئی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے اور یہ ایج ہے اور یہ ڈیسٹنی ہے۔ اسی وقت انہی ٹائمنگز میں اسلامی مہینے، ان ٹائمنگز میں یہاں سے لے کر یہاں تک اسلامی جو بھی منث ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی والے، یقیناً وہ 11 سال نہیں بنتے۔ یہ تو انگلش والے ہو گئے 11 سال، اس بیبی کی ایج، جو بھی بیبی وہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 11 سال۔ لیکن جب اسلامی مہینے ہم انہی ڈیٹس اور اسی ہم سلاٹ میں دیکھتے ہیں، اسی ہم پوری اس میں سیلیبس کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ پوری ٹائمنگز اتنی نہیں بنتی، کیونکہ اسلامی مہینے میں 31واں دن نہیں ہوتا، اور 30واں دن کبھی ہوتا ہے، کبھی 29 ہوتا ہے، لیکن انگلش مہینوں میں 31 ہوتا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، ان میں 31 ہے، لیکن اسلامی کسی بھی مہینے میں 31 نہیں ہوتی چاند کی۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ جو بھی ڈیٹ آف برتھ آپ کی بنتی ہے وہ ڈیجٹ کوئی اور بنے گا اور اسلامی مہینوں کا کوئی اور بنے گا۔ یہ میں نے کیوں لکھ کر دیا ہے؟ وہ اس لیے لکھ کر دیا ہے، ہم اپنے آپ کو، ہم سے مراد ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں، ایسے رن کرتے ہیں۔ عربک منث، اس کو اور آسانی سے عربی مہینے۔ اب
یہ تو طے ہو گیا کہ یہ ڈیجٹ کوئی اور ہو گیا جو انگلش مہینے کا تھا، اور اسی ٹائمنگز میں محرم صفر ربیع الاول والا یہ کوئی اور ڈیٹ ہو گئی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ربیع الاول میں ربیع الاول ابھی ہم نے سیلیبریٹ کیا، سب نے کیا الحمدللہ، بہت خوبصورت اور پیارا دن کائنات کا۔ اس کے بعد یوم عاشور ہوتی ہے تو ہم یوم عاشور کے دن یوم عاشور، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ، عید الفطر کو عید الفطر، رمضان شریف میں رمضان۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی ٹھیک ہے یونیورسل ٹائمنگز کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو رن ایسے کرتے ہیں۔ آپ اگر آسٹریلیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں دیکھ رہے ہیں، ڈینمارک میں، ناروے میں، وہاں بھی عید الفطر کو ہی آپ نے عید منانی ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کو آپ بھی پریکٹیکل لائف میں کنسیڈر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے سیلری کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ فرسٹ ہوتی ہے، سیکنڈ ہوتی ہے، تھرڈ ہوتی ہے، سیلری اور سورس آف انکم کے حوالے تو انگلش مہینے بڑے کام کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی سارا کام ان کا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر سمجھیے کہ قسمت ایک تو یہ ہو گئی آپ کی ڈیسٹینی، ایک تو ہو گئی ہے انگلش والی، ایک ہو گئی ہے عربی، بیبی ایک ہی ہے۔ اب یہ دو ڈیسٹینی ہو گئی، پھر سمجھیے اس کا عدد قسمت کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے؟ شدید ترین تکلیف، المیہ اور درد کا پہلو، یہ تو بہت آرڈنری باتیں، ہم فرض کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، چاروں چیزیں ٹھیک ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں وہ دوسری ڈیٹ لکھتے ہیں، اکثریت لوگوں کی، میں 5 اسٹار ہوٹلس میں بھی سٹنگ الحمدللہ رہتی ہے اکثر، اور سیمینارز میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، پبلک ڈیلنگ، پبلک گیدرنگ لاکھوں میں رہتی ہے الحمدللہ، ذرائع ابلاغ، میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ اور ایچ اینڈ ایوری ویئر، اکثریت 15، 16، 17، 18 جتنے بھی پبلک ڈیلنگ کے میرے ٹائمنگس رہی، لاکھوں لوگوں سے ملنا ہوا، ایک گنتی کے چند لوگ ہیں جو صحیح ڈیٹ آف برتھ کو یوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ والی ڈیسٹنی دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا، ریلیجن کوئی بھی تھا آپ کا، عقیدہ کوئی بھی ہے، آپ کسی بھی کنٹری میں ہو، ہوتا یہ ہے کہ ڈاکومنٹس میں ڈیٹ کو چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ڈیسٹنی آپ کو یونیورسل مرسیفل گاڈ نے لے کر بھیجی تھی، آپ نے خود اس کو فریج میں، فریزر میں رکھ دیا، ڈش میں پیک کر کے، اور کیا کرتے ہیں لوگ آرٹیفیشل ڈاکومنٹس کی ڈیٹ آف برتھ کو یوز کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ اب جو آپ کی ریئر ڈیسٹنی تھی، جو بھی تھی، آپ کی خالص حالت وہ تھی، ہوا یہ کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن میں ڈیٹ آف برتھ کو چینج کیا، اس آرٹیفیشل ڈیسٹنی کو اور اس آرٹیفیشل قسمت کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ الہی صاحب، آپ باتیں تو بہت اچھی کرتے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بھی میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کچھ ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ ہیں ہی نہیں، آپ نے تو اپنے آپ کو ہی آرٹیفیشل بنا دیا، یعنی آپ کو دینے والے نے کیا نصیب، کیا قسمت اور کیا آپ کو چیز دے کے بھیجی تھی، تحریری کاغذات میں آسانی سے لکھ دیتا ہوں۔ کرکٹ کی وجہ سے، میں خود بھی بہت اچھا پلیئر، اوپر تک ہم رہ چکے ہیں، ہمارے فیملی میں سارے کرکٹر ہیں، اوپر تک الحمدللہ اکثریت گیمز میں، اسکول کالجز میں یا انسٹیٹیوٹس میں، پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس بات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی جاتی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس 1 کو 2 کر دیا جائے، 3 کر دیا جائے، 4 کر دیا جائے، 6 مہینے آگے کر دو، 6 مہینے پیچھے کر دو۔ آپ کی سیٹ نمبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجی تھی، 6 نمبر سیٹ تھی آپ کی، آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا، اب کسی اور کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی سیٹ ہوتی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے، بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ آپ کی پوزیشن ہے ہی نہیں۔ جب یہ فنگر پرنٹس، جب انشاءاللہ پامسٹری شروع کریں گے تو اس کو بھی ایکسپلین کریں گے آہستہ آہستہ، فنگر پرنٹس ایک انسان کی ایک ہاتھ پر یہ نہیں ملتی تو 2 انسان کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ انگلش منس کی ڈیسٹینی بالکل چینج، عربک چینج، نیم چینج، یہ چینج، اور ایک اور ان سب سے بڑا المیہ، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر،
9 months جو بیبی بیفور دا ٹائم آف برتھ، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. یہ المیہ چلو اس کو یہی رہنے دو. یہ اچھا میری ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی. پہلی بات میں یہاں پر ایکسپلین کرتے ہوئے یہ باتیں سمجھا دوں کہ میں جتنے لوگ بھی نیٹ اور انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہیں آئی لو دیم ویری مچ. سب بہت پیارے لوگ ہیں، سب خوبصورت لوگ ہیں، سب کی اپنی اپنی صلاحیت ہے. میں صرف اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، صرف اور صرف نیمرولوجی اور قسمت اور ڈیسٹینی تک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ 9 مہینے کاؤنٹنگ کیے جاتے ہیں. المیہ انگلش منتھ جو اصلی ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے لکھنے میں، دوسرا ظلم. عربک منتھس اس کو تو کوئی کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہے ایج میں. پوری زندگی آپ ایسے رن کرتے ہیں. چاند کی ڈیٹ دیکھ کر لڑکی کی شادی رکھنا، نہیں چاند کی 13 ہے، چاند کی 14 ٹھیک نہیں ہوتی ہے. بڑے بزرگ کہتے ہیں، آپ کے بھی کہتے ہوں گے. پھر اس کا نیم، یعنی ایک قسمت، دوسری قسمت، تیسری قسمت، چوتھی قسمت، پانچویں قسمت، چھٹی قسمت. یہ کہ آپ نے ڈاکومنٹس میں تحریری کاغذات میں اس کی قسمت ہی بدل دی، یعنی اس پورے کو ہی بدل دیا. اچھا اب آپ آرٹیفیشل بن گئے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آپ کی وہ اصل حالت ہی نہیں ہے. اس کو فلاں نے ایسا نہیں ایسے کیا تھا، بتائیے ایسے کیوں ہو رہا ہے. وہ بھی فلانی بھی سنا تھی، میں بھی سنا ہوں، وہ تو بڑی سکسیزفل ہے. یا وہ نادیہ تو میں بھی نادیہ ہوں، وہ نادیہ تو بہت اچھی ہے. یا ان کا فلانے کا نام بھی اس کا افتخار تھا، میرا نام بھی افتخار ہے. وہ تو اتنی ٹاپر سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور میں اتنا کرائسس میں ہوں. باقی بھی عوامل ہوتے ہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ گریجولی اس کو لے کے چلیں گے پروسیس کو. 9 مہینے کاؤنٹ نہیں کرتے، چلو کوئی بات نہیں. انگلش منتھس اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اچھا سب سے پہلے ہر کسی کا بس چلتا ہے، سب سے پہلے اس والی ڈیٹ کو چینج کر دیتے ہیں سارے. پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو چینج کرنے کی وجہ کیا. دیکھیں جہاں پھول کو کھلنا تھا وہ وہیں کھلتا تو اچھا تھا. آنکھیں اسی جگہ اچھی لگتی ہیں، نوز اسی جگہ اچھا لگتا ہے، گلاسز اسی جگہ اچھے لگتے ہیں، اور شوز اسی جگہ. ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب. ہر چیز کا کی مخصوص جگہ، مخصوص حالت، مخصوص کیفیت فکس ہے. ہر کسی کی پوزیشن. ہماری قسمت بھی فکس ہے لوح محفوظ میں، ہمارا نصیب بھی فکس ہے. اب دینے والے نے تو ہمیں یہ بنا کر بھیج دیا یہاں پر جو اصل حالت تھی. سب سے پہلے کیا کیا گیا، اس کے نام کو چینج کر کے ساروں نے تحریری کاغذات ڈاکومنٹیشن بھی کی، اور اوپر سے المیہ یہ ہوا. ستم تو یہ ہے کہ شکوہ بھی کر نہیں سکتا، غضب تو یہ ہے کہ آنکھیں ملا کے ملتے ہیں اس سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے انگلش منتھ کو کنسیڈر کیا، اس کو چینج کر دیا. عربک منتھ کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا، جبکہ پوری زندگی کو رن آپ ایسے کرتے ہیں. پھر نیم، سب سے بڑا المیہ کیا، نام رکھتے ہوئے پلیز جو ریئر ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے وہ نمبر ہونا چاہیے. پھر دوہرا دیتا ہوں، جب بھی آپ نام رکھیں اپنے بیبی کا، جو ریئر ڈیٹ آف برتھ ہے جو اصلی ہوتی ہے خالص. حالانکہ اس میں بھی 9 مہینے کاؤنٹ نہیں کیے جاتے. اس کو ہم آگے ایکسپلین میں کروں گا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک کیسے ہوں گی یہ چیزیں، لیکن پہلے سمجھ لیں وہی رہنی چاہیے. اور ڈیٹ آف جو نیم ہوتا ہے بیبی کا وہ اس سے ریزمبل ہونا چاہیے. اس سے ڈسٹرائے، اگر یہ اس سے ٹکراؤ تصادم میں آئے گا تو یہ اس کو ڈسٹرائے ساری زندگی کرے گا. اور نیم کے الفابیٹس، نیم کا نمبر اس کو ڈسٹرائے کریں گے، اور یہ چپکرش اور یہ کراس چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. پھر سمجھ لیں جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جو اصلی والی جو ہاسپٹل یا ڈیٹ اور وہ جو ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی اس میں بھی 9 مہینے نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں نہیں ہیں، لیکن چلو ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. اب یہ یہاں آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. نیم یہی والا ہونا چاہیے. اچھا یہ تو ہوتا ہے اپنا عربی نیم یا اردو، ظاہر ہے پر اردو اور عربک نیم. کسی کا بھی نمبر سے ایک ہی ہو رہا ہے، ہمیں پڑھنے کا بتا دیں، ہمیں ایسا بتا دیں، ہمیں ویسا بتا دیں، مجھے آپ اسٹون بتا دیں اور مجھے ایسا کر دیں اور مجھے ویسا کر دیں. اب کئی جگہ بات ایسی ہوتی ہے کیونکہ آگے ہی جو ہوتی ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی.
جب تھوڑا سا کسی بھی بات میں آپ کو معلومات ہوتی ہے یا انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، تو پھر بہت سی چیزوں میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے لائف، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ علم العداد یا نیمرولوجی اور یہ باریکیاں ہر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کا شکر ہے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا. تو پھر تو کبھی کس سے جہاں جو جس وقت فریم میں آ جائے. ٹھیک ہے. اب پھر سن لیجیے، دوسری بات یہ ہے ٹائم آف برتھ. میں بار بار کہہ رہا ہوں، پیدائش کا وقت، بیبی بورن، کسی بھی بیبی کی پیدائش کا وقت ٹائم آف برتھ. اچھا میں اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مصطفیٰ صاحب 1:01 ہم پیدا ہوئے، اور وہ جو اس وقت 1 PM تھا ٹائم، یا 1 AM تھا، یا 2 یا 3 یا 4 5 ETC. اب پہلی بات تو یہ کہ یار یہ 1 بجے کی تو پیدائش ہی نہیں ہے، تو پیدائش تو 9 مہینے پہلے کی ہے. نہیں تو وہ لیڈی کس چیز کا ٹریٹمنٹ کرا رہی ہے میڈیکل؟ آپ تو الائیو ہو، 9 مہینے پہلے آ چکے ہو، تو یہ ٹائم آف برتھ کیسے ہو گیا؟ جو بھی ہے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، اور جو بھی، یہ تو ٹائم آف برتھ ہے ہی نہیں. وہ کیسے نہیں ہے؟ اگر یہ ٹائم آف برتھ ہے تو پھر 9 مہینے آپ کیا ڈیڈ تھے؟ تو بس طرف آپ تو الائیو تھے. یعنی جو نیو بیبی بورن تھا الائیو تھا، تبھی تو میڈیکل ٹریٹمنٹ اس لیڈی کا ہو رہا تھا. بیبی الائیو تھا تو وہی تو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس بیبی کا. اس لیے یہ سنگین غلطی کی جاتی ہے. میں صرف علم العداد کی بات کر رہا ہوں. میں بار بار ایکسپلین کر دوں کہ نیٹ پر میڈیا یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں بہت خوبصورت اور پیارے پیارے لوگ، میں سب سے پیار کرتا ہوں، ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں، ہر انسان سے میں بہت پیار اور شفقت سے پیش آتا ہوں. میں صرف اپنے حصے کی، اپنے سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ سب مجھ سے اچھے ہوں. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹائم آف برتھ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو لیا جاتا ہے. اور اگر وہی ٹائم آف برتھ ہے تو پھر 9 مہینے علاج کس چیز کا چل رہا تھا؟ کلیئر ہو گئی بات. فرض کرتے ہیں کہ برتھ ٹائم بھی ٹھیک ہے آپ کا، بالکل ایکوریٹ ہے، جو آپ بتاتے ہیں وہی ہے. ڈیٹ بھی ٹھیک ہے آپ کی برتھ کی، اور منتھ اور ایئر. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب بھی کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل انگلش منتھس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ ہم وہ والی مناتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو رن کرتے ہیں ہم محرم، صفر، ربیع الاول. رمضان میں رمضان ہوتا ہے، عید کو عید ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، پھر ربیع الاول سیلیبریٹ ہم نے کیا. مطلب ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ان ہم چلتے ساری زندگی عربی مہینوں کے حوالے سے دنیا میں کہیں بھی ہوں. اور برتھ ڈے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنوری فروری والی. اس لیے جو ڈیٹ آف برتھ آپ کی اصلی ہوتی ہے پھر سمجھ لیں وہ یوز نہیں کی جاتی، تو آپ اپنے آپ کو کبھی بھی بیلنس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو وہ جو یوز کر رہے ہیں آپ تو وہ ہیں ہی نہیں. اچھا آپ مصطفیٰ سے پوچھیں، نیمرولوجی سے پوچھیں، سارے جہاں کو جمع کر کے پوچھ لیں، کیونکہ آپ اس چیز کا پوچھ رہے ہیں جو آپ ہیں ہی نہیں. ایک چیز تو کلیئر ہو گئی. اور دوسری چیز یہ، اچھا ناظرین یہاں میں ایک بریک لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بریک کے بعد دوبارہ بات ہوتی ہے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کو بڑا دھیان سے اور اس سے دیکھیے گا. ایجوکیشن کی بات کریں گے، سیکھنے اور سکھانے کا یہ پروسیس ہے. انشاءاللہ کچھ آپ بھی سیکھیں، کچھ ہم بھی سیکھیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.